आसमान पैगाम नंबर 17। मुकाशफा 21 बाब 3 से 4 आयात। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रहीं। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अल-अक़वामी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़िया हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कॉन्गो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादात को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टेलीविजन के तमाम नाजरीन, ये आसमान के सिलसिले के पैगामात का 17वां इजलास है। गुज़श्ता इजलास में मैंने आपको आसमान में मुख्तलिफ रिहायशी माहौल के बारे बताया। मैंने जब उस सेशन में आसमान की तीसरी बादशाही की सुकूनत के बारे तफसीलन बताया था तो मैंने फोर्ब्स रिसाले की उस इशात के बारे में भी बयान किया था जिसमें दुनिया के महंगे तरीन घर का जिक्र था। आज मैं आपको उस घर के मुतालिक मजीद कुछ तफसील बयान करूंगा। फोर्ब्स रिसाले ने अप डाउन कोर्ट को सिर्फ बराए फरोख्त घरों में से दुनिया का महंगा तरीन घर करार दिया था। दर हकीकत इससे भी ज्यादा कीमती और शानदार घर या महल मौजूद हैं जहां इस दुनिया के नामवर दौलतमंद अशखास या बादशाह और शाही खानदान बसते हैं, लेकिन वो घर कभी बराए फरोख्त नहीं रहे और ना ही कोई उनकी कीमत का अंदाजा लगा सकता है। इसलिए फोर्ब्स रिसाले ने सिर्फ बराए फरोख्त घरों में से ही कीमत का अंदाजा लगाया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, आसमान में जन्नत महज बच्चों के ख्वाबों की दुनिया नहीं है जिसका तसव्वुर वो इस वक्त कर सकते हैं जब वो कोई अलिफ लैला कहानी का मुताला करते हैं। ये कोई तसव्वुराती मुल्क नहीं है जिसके लिए वो लोग तमन्ना करते और मुश्ताक हैं जो इस दुनिया में अपनी जिंदगी से थक चुके हैं। आसमान अलिफ लैलवी कहानियों में तसव्वुर की जाने वाली दुनिया से हकीकत में कहीं ज्यादा खूबसूरत और शादमान जगह है। ये हकीकत में वजूद रखता है। इस दुनिया के बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये दीदनी दुनिया ही सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया तो महज एक अक्स है और असल हस्ती आसमान की बादशाही है। हम इस दुनिया में कुछ लम्हे के लिए ही मेहमान हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में हम हमेशा के लिए सुकूनत पजीर होंगे। मैं आपको तफसील से आसमान की बादशाही के मुतालिक बयान कर रहा हूं जो हकीकत में वजूद रखती है। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 19वीं आयत में बयान है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। क्या हम इन बातों को ना देखते हुए, जिनको देखना रवा नहीं है, वहां ना जाते हुए जहां नहीं जाना चाहिए और वो सब ना करते हुए जो हमें नहीं करना चाहिए, तंग रास्ते पर नहीं चल रहे?
اگر ہم اس زندگی پر ہی بھروسہ رکھتے تو ہم کس قدر مفلس ہیں، لیکن ہم ایماندار قابل ترس نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں مبارک لوگ ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی یقیناً وجود رکھتی ہے۔ ہم مبارک ہیں کیونکہ ہم خود کو آسمان کی اس بادشاہی کی عظیم خوشیوں سے لطف اٹھانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو کامل ایمان اور امید کے ساتھ قبول کریں، تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں معمور، مسرور اور مکمل طور پر شادمان ہوں۔ آج کل بہت سے ممالک کے ٹی وی چینلز UFO کے بارے میں دکھا رہے ہیں۔ فرانس اور جاپان UFO کی تصاویر ٹی وی چینلز پر دکھا چکے ہیں، اور آپ نے بھی انہیں دیکھا ہوگا۔ کیا براڈ کاسٹنگ روم والے انہیں دوبارہ دکھا سکتے ہیں؟ ہماری کلیسیا کی ایک اور ٹیم مقدس سرزمین کے دورے پر جا رہی ہے۔ اس تصویر کو ملاحظہ کیجیے۔ یہ تصویر تب لی گئی تھی جب میں احرام کے قریب تصویر بنا رہا تھا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے حوالے کی چوتھی آیت یہ بیان کرتی ہے، وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ یہ درست ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا آغاز کرتے ہوئے ہمارا جسم کسی بھی بیماری اور پریشانی کا شکار نہ ہوگا، اس لیے ہم سدا صحت مند اور تازہ دم رہیں گے، اور ہمیں افسوس کے آنسو بھی بالکل نہیں بہانے پڑیں گے، یا مشکل حالات کی وجہ سے محرومی کا سامنا یا کسی بات کے لیے ماتم بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم فقط پرمسرت اور مسرور باتوں کے بارے میں علم رکھیں گے اور انہی کا تجربہ کریں گے۔ ہم ہر لمحہ خدا باپ کی محبت کے لمس کی بدولت شکر گزاری اور حمد سے معمور رہیں گے۔ اگر زندگی میں دکھ، پریشانیاں، تکالیف، ہلاکت اور ایسی ہی باتیں نہ ہوں تو یہ کس قدر خوشی کی بات ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا اگر فکر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی وجہ نہ ہو؟ آپ مینز مشن کے اراکین اپنے خاندان کی کفالت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ان کے پاس ملازمت بھی ہو، وہ پھر بھی اس لیے فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں دنیا کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کی وجہ سے انہیں نوکری سے ہی نہ نکال دیا جائے۔ میں تو سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر میں بیمار بھی ہو جاؤں تو میں تشویش نہیں کرتا۔ اگر مجھے کسی حادثے یا تباہی کا سامنا کرنا پڑے تو کیا ہو، میں ان کے لیے فکر مند نہیں ہوں۔ کوئی پریشانی، کچھ نہیں، فقط روحانی کاموں کے لیے خدا کی بادشاہی کے بارے میں۔ محض آسمان کی بادشاہی میں جگہ ہی حاصل کرنے پر ہم انتہائی شادمان اور پرسکون ہوں گے۔ مزید برآں، خدا نے اپنے بچوں کی خوشی اور شادمانی کے لیے وہاں کئی اقسام کی تفریحی سہولیات کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اجلاس میں بتایا تھا، وہ افراد جو دوسری بادشاہی میں داخل ہوں گے اپنے انفرادی گھر میں اپنی مرضی کی ایک ہی قسم کی تفریحی سہولت حاصل کر سکیں گے، لیکن وہ جنہوں نے بدی کی تمام صورتوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے خود کو پاک کیا ہوگا، تیسری بادشاہی میں جائیں گے اور ان کے گھروں میں ان کی چاہت کے موافق ہر طرح کی تفریحی سہولت میسر ہوگی۔ وہ جو نئے یروشلم میں جائیں گے، ان کے گھروں میں بھی ان کی چاہت کے موافق ہر طرح کی تفریحی سہولت میسر ہوگی، لیکن ان کا حجم اور وسعت تیسری بادشاہی کی نسبت کہیں زیادہ اور کہیں بہتر ہوگا۔ اب آسمان کی پہلی بادشاہی میں کس قسم کی تفریحی سہولیات آپ کو ملیں گی؟ پہلی بادشاہی میں کچھ تفریحی سہولیات موجود ہوں گی، لیکن وہ عوامی استعمال کے لیے ہوں گی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آسمان کی پہلی بادشاہی کے گھر اس دنیا کے اپارٹمنٹس کی مانند ہوں گے۔ اس دنیا کے اپارٹمنٹس میں ان کے احاطے میں وہاں کے باسیوں کے لیے کچھ سہولیات موجود ہوتی ہیں،
اسی طرح پہلی بادشاہی میں بھی عوامی تفریحی سہولیات موجود ہیں۔ مثلا وہاں پر خوبصورت درخت اور حسین پھولوں سے مزین پارک موجود ہیں، اور وہاں پر عوامی استعمال کے لیے جھیلیں اور ٹہلنے کے لیے ایک راستہ بھی ہے۔ اسی طرح وہاں پر لوگوں کے باہمی استعمال کے لیے تیراکی کے تالاب، گولف کے میدان، ٹینس کورٹس اور تفریحی پارکس ہوں گے۔ ان تمام سہولیات کو ہر وقت بہترین حالت میں برقرار اور قائم رکھنے کے لیے فرشتے ذمہ داری نبھاتے ہیں، اس لیے چاہے انہیں بے شمار افراد استعمال کریں، وہاں پھر بھی نہ گندگی ہوتی ہے، نہ اشیاء پرانی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جب خدا کے بچے کسی سہولت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو فرشتے اس سلسلے میں ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ انہیں کسی مشکل کے بغیر استعمال کر سکیں۔ آسمان کی پہلی بادشاہی میں کسی کے لیے نجی فرشتہ مقرر نہیں ہے، لیکن وہاں پر حسب ضرورت خدا کے بچوں کی مدد کے لیے کچھ فرشتے موجود ہوں گے۔ آسمان کی پہلی اور دوسری بادشاہی میں فرشتے نئے یروشلم اور آسمان کی تیسری بادشاہی کی مانند آدمیوں کی خدمت ان کا ذہن پڑھنے کے وسیلے نہیں کرتے۔ وہاں فرشتوں کی مدد کے حصول کے لیے ان سے بات کرنا پڑتی ہے۔ فردوس میں بے شمار فرشتگان ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد خدا کے فرزندوں کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ وہاں موجود سہولیات کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ فردوس میں نجی مکان نہیں ہوں گے، لیکن وہاں پر عوامی امداد کی جگہیں ہوں گی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فردوس میں کسی قسم کی تفریحی سہولیات نہیں ہوں گی؟ اس دنیا میں بھی عوامی مدد کی جگہوں میں وہاں کے لوگوں کے لیے دیکھنے کے لیے ٹی وی ہوتا ہے۔ وہاں کھیلوں کی سہولیات اور سامان بھی ہوتا ہے، جیسے ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے ٹیبل یا بچوں کے لیے کھیل کا میدان۔ اسی طرح فردوس میں کچھ تفریحی اور کچھ کھیل کی سہولیات آپ کے لیے موجود ہوں گی، لیکن ان سہولیات کا معیار، درجہ اور وقت آسمان کی دیگر جگہوں سے کافی مختلف ہوگی۔ مثلا کھیل کے میدان کے بارے میں سوچیں۔ ڈے کیئر سینٹر میں موجود کھیل کا میدان وقت اور معیار میں انتہائی مہنگے اپارٹمنٹس کمپلیکس میں موجود کھیل کے میدان سے کافی فرق ہوگا۔ یہ ڈزنی لینڈ اور کوریا میں موجود دوسرے تفریحی پارکوں جیسے سیول لینڈ، لوٹی ورلڈ اور ایور لینڈ کے ساتھ اپنے شہر میں موجود میدان کے فرق کا موازنہ کرنے کے برابر ہی ہے۔ اس زمین پر بھی ہر تفریحی پارک دوسرے سے کافی فرق ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آسمانی سلطنتوں میں مختلف سکونت گاہوں کی تفریحی سہولیات بھی اپنے معیار اور حجم کے موافق کافی فرق ہوتی ہیں۔ اور آسمان کی تیسری بادشاہی اور نئی یروشلم میں آپ ان سہولیات کو اپنے گھروں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس یہ کس قدر شاندار ہے۔ اور آسمان کی بادشاہی میں تفریحی پارک ڈزنی لینڈ سے بھی بڑے ہیں، اور وہاں کے جھولے سواریاں اس زمین کے مقابلے میں کہیں زیادہ پرتفریح اور دلچسپی سے بھرپور ہیں۔ آسمان میں ہم کامل بدن کے مالک ہوں گے، اس لیے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہے ہم رولر کوسٹر کی سواری ہی کیوں نہ کریں، ہم خوف محسوس نہیں کریں گے۔ کچھ لڑکیاں اور خواتین اپنے خوف کی وجہ سے ان جھولوں کی سواری نہیں کرتی، کچھ تو ان کی سواری کے بعد پیلی پڑ جاتی ہیں۔ وہ خوف سے جامد ہو جاتی ہیں۔ ہم فقط اس کی سنسنی اور مزے کو محسوس کریں گے، بس ہم انتہائی خوش اور شادمان ہوں گے۔ لہٰذا وہ افراد بھی جو محض اونچائی کے ڈر یا بزدلی کے سبب ان جھولوں کی سواری نہیں کر سکتے، آسمان کی بادشاہی میں جس قدر چاہیں گے ان سے لطف اٹھا سکیں گے۔ اور اس اصول کا اطلاق اس زمین پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اگر آپ روح میں داخل ہوتے ہیں تو آپ جسم پر قابو پاتے ہوئے نہایت سنسنی خیز جھولے کی سواری سے بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں جھولے کبھی خراب نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ کے جسم سواری کے دوران ان جھولوں سے باہر بھی گر پڑیں تو آپ زخمی نہیں ہوں گے۔ آپ زمین پر اس انداز سے اتریں گے جیسے مارشل آرٹ کا ماہر اترتا ہے، یا فرشتے آپ کو تھام لیں گے۔ آپ عزیز خداوند کے ساتھ خوشی کے مارے چلاتے ہوئے وائکنگ کی سواری کا تصور کیوں نہیں کرتے؟ آپ کس قدر مسرور اور خوش ہوں گے۔
آپ کو علم ہے کہ جب لوگ رولر کوسٹر کی سواری کرتے ہیں تو وہ چلاتے ہیں، لیکن چلانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خوشی سے چلانا اور دوسرا خوف سے چلانا۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ اس خوف سے کیسے چھٹکارا پایا جائے تاکہ آپ کسی بھی شے سے خوف نہ کھائیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خدا سے ملاقات سے قبل میں بلند جگہوں سے خوف زدہ رہتا تھا، اور جب میں بچہ تھا تو میرے والد مجھے ڈراؤنی کہانیاں سناتے تھے، جیسے بھوت وغیرہ کی کہانیاں۔ جب مجھے بیت الخلاء جانا ہوتا تھا اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی، اور جب رات کا وقت ہوتا تھا تو نہایت تاریکی ہوتی تھی، اور میرے والد نے مجھے بیت الخلاء میں بال کھینچنے والے بھوت کی کہانی بھی سنائی تھی، اس عورت کی کہانی کی مانند جو کنویں میں ڈوب گئی اور اب وہ رات کو کنویں سے باہر آ جاتی ہے۔ میرے والد نے مجھے اس وقت یہ سب ڈراؤنی کہانیاں سنائی جب میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یہ سب مزے کے لیے تھا، میں اس قسم کی کہانیوں سے لطف اٹھاتا تھا، لیکن جب میں رات کو بیت الخلاء جانے کی کوشش کرتا تو میں خوف زدہ ہو جاتا۔ لیکن خدا کو قبول کرنے کے بعد یہ خوف چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے ذہن کو بھی بدل ڈالا۔ یہ سب جھوٹ تھا، محض کہانیاں تھی۔ اگر یہ سب وجود رکھتا تو بھی مجھے کس بات کی فکر کی ضرورت تھی؟ مجھے تو بس یہی کرنا تھا کہ سب کو یسوع کے نام میں نکال باہر کروں، اور پھر وہ چلی جاتی۔ چونکہ میں ان پر قابو رکھتا اور حکمران تھا، اس لیے کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کوئی آسیب زدہ گھر یا ایسی ہی کوئی چیز ہوتی تو میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میں وہاں سونا چاہتا ہوں۔ کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں رولر کوسٹر کی سواری سے لطف اٹھاتا ہوں، حتیٰ کہ میں اگر بلند مینار پر بھی چلا جاؤں تو بھی مجھے بلندی سے ڈر بالکل بھی نہیں لگتا، ذرا بھی نہیں، بلکہ میں اس سے لطف اٹھاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے ذہن کو بدل دیا ہے۔ رولر کوسٹر کی دن میں سینکڑوں مرتبہ اور سال میں ہزاروں مرتبہ سواری ہوتی ہوگی، لیکن یہ اس وقت ہی کیوں خراب ہو جب میں اس پر سواری کروں؟ اور چونکہ خدا باپ میرے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی حادثہ کیوں کر پیش آ سکتا ہے؟ آپ کیوں کر فکر کریں؟ آپ فکر نہ کریں بلکہ اس کا مزہ لیں۔ اس چرچ کے وجود میں آنے کے فوراً بعد اور سرونٹ آف گاڈ سیمینار کے دوران ہم چند ایک بزرگ افراد کے ہمراہ تھیم پارک گئے۔ جب میں ایک ہوائی کیبل کار میں بیٹھا تو لمحے بھر کے لیے بلندی کا خوف مجھ پر طاری ہوا۔ پھر میں نے اپنے ذہن کو بدلا اور وہاں سے نیچے موجود نظارے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اگر وہ خراب ہو بھی جاتی ہے اور میں اس میں سے گر بھی جاتا ہوں پھر بھی میں خوش ہوں گا کیونکہ میں آسمان پر جاؤں گا۔ بس اس سواری سے لطف اٹھائیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اس انداز سے اپنا ذہن بدلتا ہوں اور اس سے لطف اٹھاتا ہوں۔ میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ بلندی کا وہ خوف جو بچپن میں مجھ میں تھا اب وہ جا چکا ہے۔ اس وقت سے میں جو کچھ بھی ہو اس سے لطف اٹھانے کے قابل ہوں۔ آپ کو بس اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ مثبت سوچتے ہیں تو وہ بدل جاتا ہے۔ مزید برآں اس زمین پر آپ کو تفریحی پارکوں میں لمبی لائن میں کھڑا ہونا اور انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر یہ سب کچھ آپ کے نجی گھر میں موجود ہو تو آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ ان سے کسی بھی وقت لطف اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیاروں کو بھی بلا سکتے ہیں اور سب مل کر لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کس قدر دلچسپ ہوگا۔ لیکن چونکہ آسمان کی پہلی دوسری بادشاہی اور فردوس میں بہت کچھ عوامی استعمال کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ان کو استعمال کرنے میں بتیری بندشیں ہوتی ہیں۔ تفریحی پارکوں کا معیار بھی بہت کم تر ہوتا ہے۔ نئے یروشلم میں موجود تفریحی پارکوں کا رقبہ کسی بھی دوسری سکونت گاہوں میں نہیں ہوتا۔ جیسے اس زمین پر موجود تفریحی پارکوں کا معیار فرق ہوتا ہے، اسی طرح جس قدر بہتر آسمانی سکونت گاہ ہوگی اسی قدر ہی عمدہ سہولیات بھی میسر ہوں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فردوس میں موجود تفریحی پارکوں میں محض سادہ جھولے جیسے پینگیں، سلائیڈز اور ہنڈولے صحیح ہوں گے۔
فردوس میں موجود پارکوں میں بھی رولر کوسٹر اور میری گراؤٹ اور دیگر سواریاں ہوں گی، لیکن ان کا معیار اور سہولیات دیگر آسمانی جگہوں سے کچھ قدرے کم ہوں گی۔ نئے یروشلم کے باسی ان تفریحی سہولیات سے کسی بھی وقت لطف اٹھا سکیں گے، لیکن فردوس کے باسی ان سے زیادہ آزادی سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ ان کے پاس انہیں استعمال کرنے کے زیادہ مواقع بھی نہیں ہوں گے۔ مثلاً وہ جو سول کے رہائشی ہیں وہ ان تفریحی مقامات کا استعمال زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سول کے انتہائی نزدیک ہیں، لیکن وہ جو الگ تھلگ جزیروں میں رہتے ہیں ان کے لیے ان کے چاہنے کے باوجود بھی ان تفریحی پارکوں تک جانا آسان نہیں ہے۔ وہ ان مقامات پر چند خاص مواقعوں پر ہی جا سکتے ہیں۔ اسی طرح فردوس میں بھی سہولیات موجود ہیں، لیکن انہیں ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی وقت استعمال نہیں کر سکتا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آسمان میں تفریحی سہولیات کے استعمال کے علاوہ بھی بہت سی دیگر چیزیں ہیں جن سے ہم لطف اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ شاید یہ سوچتے ہیں کہ آسمانی بادشاہی میں جلالی بدن میں زندگی گزارنا اکتاہٹ آمیز ہے، لیکن یہ جلالی بدن بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ جسمانی لطف بدلتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ہم اس سے اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، لیکن روحانی لطف ہمیشہ نیا اور تازہ رہتا ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس قدر ہم روح میں اترتے جاتے ہیں اسی قدر ہی ہمارا پیار گہرا اور خوشی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ چونکہ وہ کسی سے نفرت رکھتی ہے اس لیے وہ بہت مشکل وقت میں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کسی سے نفرت کرتی ہے اور اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پھر جب وہ دعا کر رہی تھی اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی چیز پانی کی مانند اس کے بدن میں داخل ہوئی اور اسے بھر دیا۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا بدن محبت سے معمور ہو گیا۔ پھر اسے وہ عورت یاد آنا شروع ہو گئی، اس لیے اس نے اس سے ملاقات کی اور اس سے صلح کر لی۔ جب میں نے یہ سنا تو بہت متاثر ہوا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے اس عورت سے کسی بھی کجر و احساس کے بغیر گفتگو کا آغاز کیا تو اسے بہت اچھا لگا۔ اس لیے اس نے بتایا کہ وہ اس کو بہت یاد کرتی ہے۔ وہ اس سے نفرت رکھتی تھی لیکن وہ بدل گئی اور اب وہ اس کو یاد کرتی ہے۔ ایک اور خاتون ہے، بقول اس کے وہ اپنے شوہر سے نفرت رکھتی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر بہت شیخی باز تھا، حالانکہ اس کے پاس شیخی مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ اس سے بہتر ہے اور اس سے ہوشیار ہے، اس لیے اس نے اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ تب جب اس کے لیے محبت بھری دعا کی گئی تو وہ اپنے باطن میں محبت سے معمور ہو گئی اور اس کی اپنے شوہر کے لیے نفرت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے اور اس سے محبت کرنا چاہتی ہے۔ پس وہ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اب وہ اپنے شوہر کو بشارت دے سکتی ہے۔ پس میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور محبت کے تعلق سے اپنی گواہی بیان کرتے ہیں۔ جب آپ روحانی مرد بن جاتے ہیں تو جس قدر آپ روحانی بنتے ہیں اسی قدر آپ محبت سے بھرتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے باطن کو روحانی بناتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ محبت کی گہرائی میں اترتے جاتے ہیں۔ جب آپ اس نوعیت کی محبت حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے روح میں داخل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ چونکہ روح کا دل نہیں بدلتا، اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو آپ اسے ابدیت تک پسند کرتے رہیں گے اور آپ اس سے اکتاہٹ اور تھکاوٹ محسوس نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ کی دلچسپی اور لطف کے لیے آسمان پر اور کیا کچھ ہوگا؟ اولاً جیسے اس زمین پر لوگوں کے مشاغل ہوتے ہیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو چمکاتے ہیں اور اپنی زندگی کو مالدار بناتے ہیں، ہمارے بھی آسمان پر مشاغل ہوں گے۔ آپ فقط ان اشیاء سے ہی لطف اندوز اور انہیں ہی نہیں سیکھیں گے جو آپ کو زمین پر پسند تھی، بلکہ ان اشیاء سے بھی جو آپ نے خدا کی بادشاہی کی وفاداری میں ترک کر دی تھی۔ مثلاً اگر آپ ایک مخصوص موسیقی کا ساز بجانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ آسمان پر یہ سیکھ پائیں گے، چاہے یہ وائلن، بانسری، باجا یا کوئی اور ساز ہی کیوں نہ ہو۔
اگر آپ اسے بجانا سیکھنا چاہیں گے تو آپ اسے سیکھ پائیں گے. اور آسمان پر ہر کوئی دانا ہوگا، اس لیے ان سازوں کو عمدگی سے سیکھنے میں آپ کو زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا. آپ جلد ہی انہیں سیکھ کر ان کے ماہر بن سکیں گے. ان مشاغل کے علاوہ کھیلنے کے لیے اور بھی بہت سی کھیلیں ہوں گی، لیکن وہاں کوئی بھی لڑائی والا کھیل نہیں ہوگا جیسے کشتی یا باکسنگ جس سے مخالف کو کوئی نقصان پہنچے. وہاں کھیلیں اکثر انفرادی یا ٹیم کی صلاحیتوں کے مقابلے کے لیے ہوں گی. مثلاً شاید ہم کچھ کھیلیں جیسے والی بال، باسکٹ بال، فٹ بال، بیس بال اور ٹینس، یا انفرادی طور پر ہم کچھ کھیلوں میں حصہ لیں جیسے اسکیئنگ، گولف، بولنگ یا تیراکی وغیرہ. ہم وہاں ایسی کھیلوں سے بھی لطف اٹھائیں گے جن سے اس زمین پر ہوتے ہوئے لوگ لطف اٹھا نہیں سکتے، جیسے ہینگ گلائیڈنگ، ونڈ سرفنگ یا کشتی رانی وغیرہ. اب آپ اسکرین پر ملاحظہ کیجئے، کچھ افراد اس ہینگ گلائیڈر کی سواری کے لیے آتے ہیں. میرا یہ خیال تھا کہ لوگ اس کو موڑ نہیں سکتے بلکہ ہوا اسے جہاں چاہتی ہے اڑا لے جاتی ہے، لیکن میں اس معاملے میں غلط تھا. یہ مڑ سکتا ہے اور پچھلا حصہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. وہ ہوا میں خاطر خواہ دیر تک رہ سکتے ہیں اور زمین کے نظاروں سے لطف اٹھا سکتے ہیں. بقول ان کے یہ اس قدر دلچسپ ہے کہ ایک مرتبہ کے بعد آپ اسے بار بار کرنے سے نہیں روک سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں موجود سنسنی کو وہ کبھی نہیں بھول سکتے. آسمان پر ہم جلد ان کی سواری کرنا سیکھ سکیں گے، اور چاہے ہم سے غلطیاں ہی کیوں نہ سرزد ہوں، زخمی ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. عزیز بھائی اور بہنوں، آسمانی بادشاہی کی بلندیوں میں ہینگ گلائیڈر کی پرواز سے خوبصورت نظارہ کرنے کا ذرا تصور تو کیجیے. خود کو تازہ اور ٹھنڈی ہوا میں ہوا رانی اور کشتی رانی کرتا ہوا بھی تصور کیجیے. کیا آپ تازگی اور شفافیت محسوس نہیں کرتے، اور کیا شادمانی آپ کے باطن میں سے نہیں بہہ نکلتی؟ آسمانی بادشاہی میں بیش بہا خوشگوار اور عمدہ چیزیں ہیں. کھیلوں کی سہولت یا ورزش کا سامان کسی بھی خطرے کا باعث نہیں بن سکے گا. وہ حیران کن دھات سے بنا ہے اور سونے اور جواہر سے سجا ہے تاکہ جب ہم ورزش کریں تو خوشی اور شادمانی محسوس کریں. آسمان پر ورزش کا سامان انفرادی طور پر مہیا کیا جائے گا جو کہ کھلاڑی کی تمنا کے مطابق ہوگا تاکہ اس کے لطف کو دوبالا کیا جا سکے. مثلاً فرض کیجئے کہ آپ باؤلنگ کھیل رہے ہیں. باؤلنگ کے گیند اور چھڑیوں کا رنگ آپ کی مرضی کے مطابق تبدیل ہوگا اور ان کی جگہ اور فاصلہ خود کار طریقے سے کنٹرول ہوگا. جب آپ بال پھینکیں گے تو پنز ایک بہت ہی خوبصورت آواز سے گریں گی کہ آپ شادمان ہو جائیں گے. یقیناً باؤلنگ کے گیند سونے سے بنے ہوں گے اور پنز بھی سونے کی ہوں گی. ہمارے اندر کسی بھی قسم کی بدی کی خواہشات نہیں ہوں گی کہ اپنے مخالف کو ہرا کر سب سے بالا تر بنا جائے. بس کھیل کا جیتنا اصل میں دوسروں کو خوش کرنے اور ان کے فائدے کے لیے ہوگا. تب آپ شاید حیران ہوں، اس کھیل کا کیا مطلب جس میں کوئی فاتح ہی نہ ہو؟ لیکن آسمان پر ہمیں کسی کھیل یا مقابلے میں فتح پانے پر خوشی نہیں ہوگی. جب آپ کھیل کھیلیں گے، روحانی آدمی کا دل جسمانی آدمی کے دل سے فرق ہوتا ہے. اگر آپ روح میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ شاید اس بات کو سمجھ جائیں. روحانی آدمی صرف جیتنے کے لیے ہی کھیل نہیں کھیلتا. روحانی آدمی دوسروں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کھیلتا ہے اور بعض اوقات جان بوجھ کر ہار بھی جاتا ہے. جب میں چھٹیوں پر جاتا ہوں یا کسی کلیسیائی عبادت میں جاتا ہوں اور کچھ فارغ وقت ملتا ہے تو میں اکثر کوئی کھیل کھیلتا ہوں. بعض اوقات میرا دل ہارنے کو چاہتا ہے، تب میں جان بوجھ کر کوئی غلطی کر دیتا ہوں.
چونکہ میں جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش نہیں کرتا، اس لیے میں غلطی کرتا ہوں۔ میں کیوں ہارنا چاہتا ہوں؟ ہم کبھی کبھار پیسے کے لیے کھیلتے ہیں۔ ہم کچھ پیسہ ایک طرف کر دیتے ہیں، پہلا جیتنے والا اس پیسے کا حقدار ہوتا ہے اور دوسرا جیتنے والا کچھ کم رقم کا مالک ٹھہرتا ہے وغیرہ۔ جب اس شخص کے والد کی سالگرہ نزدیک ہوتی ہے جس کے ساتھ میں کھیل رہا ہوتا ہوں تو میں ہارنے کا سوچتا ہوں۔ اگر وہ جیت جائے تو اسے رقم ملے گی جسے وہ اپنے باپ کی سالگرہ پر استعمال کرے گا۔ یقیناً میں اس سے پیسہ اس لیے لیتا ہوں تاکہ وہ اپنے باپ کی سالگرہ کی تیاری کرے، لیکن کھیل میں وہ مزید رقم حاصل کر سکتا ہے، تب پھر یہ آسان ہے، مجھے بس غلطی کرنا ہوتی ہے، پھر وہ جیت جاتا ہے۔ اگر میں اس نوعیت کا کھیل کھیلتا ہوں تو شکست کے باوجود میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، لیکن مجھے احتیاط برتنا ہے کہ ہر مرتبہ شکست نہ کھاؤں، کیونکہ ایسا کرنے سے دوسرے افراد اکتا جاتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات مجھے فاتح بھی بننا پڑتا ہے تاکہ تماشائی کھیل سے لطف اٹھا سکیں۔ اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کھیلوں سے لطف اٹھا کر ہم خاطر خواہ مسرور ہوں گے۔ یقیناً کچھ ایسی کھیلیں بھی ہوں گی جن کے مقابلوں میں بھلائی کے پہلو سے ہم لطف اٹھائیں گے۔ خدا نے ان میں سے ایک کھیل کو مجھ پر واضح کیا۔ جب خدا کے فرزند ضیافت میں شامل ہوں گے تو ان میں سے چند پھولوں کی طرف جا کر ان کی خوشبو کو اپنے اندر سمو لیں گے، اور تب وہ واپس آ کر ان خوشبوؤں کو مقابلے میں خارج کریں گے۔ جس قدر کسی نے مہک کو اپنے اندر سمویا ہوگا اور دوسروں کو اس مہک سے خوش کیا ہوگا اور بہت سی خوشبوؤں کو آپس میں ملایا ہوگا، اسی کے مطابق فاتح کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کھیلوں میں جیتنے اور ہارنے کے اوقات ہوتے ہیں، آپ ہر مرتبہ فتح نہیں پاتے۔ ہر عطر کی ایک سی خوشبو نہیں ہوتی، وہ تمام فرق ہوتی ہیں۔ ان میں کچھ بہت قیمتی ہوتی ہیں اور کچھ قدرے کم قیمتی ہوتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ بہت عجیب ہے، کوئی بھی ویسا کھانا نہیں پکا سکتا جیسے میری اہلیہ پکاتی ہے۔ وہ بہت سے پکوان بناتی ہے، وہ بتیری اقسام کی نوڈلز بھی بناتی ہے، لیکن میں نے کبھی ایسی خوراک نہیں کھائی جس کا ذائقہ میری بیوی کے ہاتھ کے ذائقے سے ملتا ہو۔ ریسٹورنٹ میں بھی نہیں۔ میں کسی ایسے آدمی سے نہیں ملا جو میری بیوی جیسا کھانا بناتا ہو۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ہمارے ساتھ 1، 2، 5 یا 10 برس تک رہے۔ تب میں نے سوچا کہ وہ ویسا ذائقہ لا سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے کرنا تو چاہا لیکن وہ نہ کر پائے۔ جب کلیسیا میں کوئی خاص موقع ہوتا ہے تو کچھ لوگ بتیری اشیاء پکاتے ہیں جیسے سٹو وغیرہ۔ تب میں سوچتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ لوگ میری بیوی کے بنائے ہوئے پکوان جیسا ذائقہ اپنے کھانے میں لا سکے، پھر تو ہر کوئی انہیں پسند کرے گا۔ جب میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو مجھے کمچی پیش کرتے ہیں، اس کا ذائقہ بالکل فرق ہوتا ہے۔ ان ذائقوں کی مانند آپ جس قدر زیادہ مشق کر لیں، صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کھیل جیت بھی سکتے ہیں اور ہار بھی سکتے ہیں، اور یہی بات کھیل کو دلچسپ بناتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی شخص ہر وقت فتح مند ہو؟ اسی طرح چاہے ہم کسی قسم کی مقابلہ بازی کا کھیل کھیلتے ہیں تو یہ دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم خود جیت کر شیخی ماریں گے، لیکن اس قسم کے کھیل کے وسیلے ہم دوسروں کو خوشی دیں گے اور خدا باپ کو بھی، تاکہ ہم بھی خدا کا پیار حاصل کریں۔ اسی طرح صرف ایک ہی کھیل کھیلنے میں ہم اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈتے، بلکہ ہر چیز بھلائی کے تناظر میں کی جاتی ہے، تو وہ کس قدر خوبصورت مقام ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج سائنس کی ترقی کے ساتھ کچھ لوگ کمپیوٹر کے کھیلوں سے لطف اٹھاتے ہیں، یا ایسی کھیلوں سے جن میں تھوڑا سا سامان استعمال ہوتا ہے۔
وہ جو اس قسم کے کھیلوں کو پسند کرتے ہیں شاید حیران ہوتے ہوں کیا آسمان کی بادشاہی میں اس قسم کے کھیلیں ہوں گی؟ یقیناً وہاں بہت اقسام کی کئی دیگر تفریحی چیزیں موجود ہیں جن کی بدولت ہم اس دنیا کی نسبت کہیں زیادہ لطف اٹھا سکیں گے۔ ہم آسمان پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اکتاہٹ آمیز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سوچتے ہیں کہ حمد گانے کی حد تک بس ٹھیک ہے۔ آپ آسمان پر نہیں تھکیں گے، اس لیے آپ غنودگی محسوس نہیں کریں گے۔ جب ہم تعریف کریں گے تو ہم ناؤ پر گیت گائیں گے اور یہ ناؤ بلور کی بنی ہوگی تاکہ آپ اس میں سے مچھلیوں کو دیکھ سکیں۔ مچھلیاں بھی ہمارے ساتھ گائیں گی، وہ رقص کریں گی اور ناؤ کے ارد گرد اچھلیں گی۔ مزید برآں وہ کسی تھکاوٹ کا سبب نہیں بنیں گی یا کمپیوٹر کی کھیلوں کی طرح بصارت کے لیے خطرہ بھی نہیں ہوں گی، بلکہ ہر چیز اس انداز سے بنی ہوگی کہ ان کا ہم پر صرف اچھا اور مثبت اثر ہی ہوگا۔ کئی بچوں کو گڑیاں پسند ہوتی ہیں، تب کیا آسمان کی بادشاہی میں اس قسم کی گڑیاں بھی ہوں گی؟ اس دنیا کی گڑیاں بے جان ہوتی ہیں، اس لیے وہ نہ تو اپنے مالک کو سمجھتی ہیں اور نہ ہی ان سے گفتگو کرتی ہیں، پھر بھی بچے انہیں بے انتہا پسند کرتے ہیں۔ وہ ان کی فکر کرتے ہیں، انہیں دھوتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں اور وہ اپنا پیار انہیں دیتے ہیں۔ کچھ بچے تو اپنی گڑیا کھو جانے پر کئی دن تک کھانا بھی نہیں کھاتے۔ کچھ بچے کچھ بھی کیے بغیر کئی دنوں تک بس روتے رہتے ہیں، گو کہ وہ بے جان ہوتی ہیں، لیکن بچے پھر بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن اپنے مالک کے اس پیار کے باوجود بھی گڑیاں ان کی محبت کو ہرگز نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن آسمان میں یہ مختلف ہے۔ اگر بچی گڑیا کو پسند کرتی ہے لیکن خدا سے زیادہ محبت کی وجہ سے اس نے گڑیا کو چھوڑ دیا ہے تو آسمان کی بادشاہی میں اس سے اس گڑیا سے کئی درجے بہتر چیز دی جائے گی۔ شاید ایسا فرشتہ بخشا جائے جو اس کے لیے گڑیا کا روپ دھار لے، لیکن یہ فرشتہ اپنے مالک سے گفتگو کرے گا اور اس کی تمنا کے مطابق عمل کرے گا، یا اسے ایک خوبصورت سا ایک پالتو جانور عنایت ہوگا تاکہ وہ گڑیا کے مقابلے میں اس کے ساتھ زیادہ لطف اور خوشی محسوس کر سکے۔ آسمان میں ان باتوں کے علاوہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بیشتر اقسام کے ثقافتی تہوار ہیں جو ہمیں خوشی دیتے اور جذبات کو چھونے کا باعث ہوتے ہیں۔ وہاں کئی ضیافتیں اور کارکردگیاں ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بعد میں اگلے اجلاس میں بتاؤں گا۔ وہ پرستار اور رقاص اور سالم روایتی کورین ٹیم، اگر آپ نئے یروشلم میں جائیں تو وہاں آپ کا بے شمار بہترین گلوکاروں اور رقاصوں میں شمار ہوگا۔ آسمان پر پہلے درجے کی کارکردگی دکھانے والے، ذرا تصور کیجئے کہ آسمان پر کتنے زیادہ گلوکار اور اداکار ہوں گے۔ اگر وہ آسمان کی دوسری بادشاہی میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر پہلے درجے کے کارکردگی دکھانے والے ہوں گے۔ فرض کیجئے کہ آپ خدا کی ستائش گہرے جذبات سے کرتے ہوئے اس کے نام کو بڑا جلال دیتے ہیں، لیکن پھر آپ درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں، تو پھر آپ آسمان پر گلوکاری نہیں کریں گے۔ اگر آپ عمر کے تقاضے کی وجہ سے پرستش چھوڑتے ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر آپ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو کسی مشن کی صدارت کا عہدہ مل گیا ہے تو اس میں بھی کوئی خاص مذائقہ نہیں ہے۔ آپ نے ترک نہیں کیا تھا، آپ نے آخر تک اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اگر آپ نے پرستش اپنی انفرادی وجوہات کی بنا پر چھوڑی ہے تو یہ بیچ میں چھوڑنے کے مترادف ہے۔ آپ آسمان پر حمد نہیں کر سکتے۔ ماضی میں اچھے اداکاروں کے بے شمار مداح ہوتے تھے۔ اگر کہیں کسی فلم کی شوٹنگ ہوتی تو وہاں ہجوم لگ جاتا تھا۔ 1960 اور 1970 میں بھی ایسا ہی تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ ایک نامور شخصیت جہاں بھی جاتی ہے وہاں اس کے بے شمار مداح اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کلیسیا کے پرستار اور رقاصوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ آسمان کے تمام افراد انہیں پہچانیں گے، یہاں تک کہ فردوس اور آسمان کی پہلی بادشاہی کے باسی بھی نئے یروشلم میں ہونے والے تہواروں کو دیکھیں گے، پس وہ ان گلوکاروں اور رقاصوں کو پہچانیں گے۔ یہ کس قدر جلالی بات ہے۔
مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں میں نے آسمان کی بادشاہی میں سیر و تفریح کی زندگی کے بارے میں گوش گزار کیا۔ میں نے یہ تفصیلاً بیان کیا ہے کہ آسمان میں ہمیں خدا اس کے مطابق بخشے گا جو کچھ ہم نے اس زمین پر بویا ہوگا یا عمل کیا ہوگا، بس ہر سکونت گاہ میں ہر چیز فرق ہوگی۔ مثلاً فردوس میں فرشتے خدا کے فرزندوں کی شخصی طور پر خدمت نہیں کریں گے، بلکہ وہ فردوس میں آسائشات کو برقرار رکھیں گے۔ تب آپ شاید سوچیں، اس زمین پر بھی عمدہ ہوٹلوں یا تفریحی پارکوں میں بھی انتظام بہترین ہوتا ہے، تو کیا فردوس اس سے بھی بری جگہ ہے؟ لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا اس زمین پر کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں معاوضہ دیے بغیر عمدہ خدمت حاصل ہو؟ کیا آپ فرشتے کو ٹپ دیں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس زمین پر آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ آپ کی خدمت ٹپ ملنے کی امید پر کرتے ہیں۔ جب آپ کسی عمدہ ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ کی کار کی عمدگی کے مطابق آپ سے بالکل فرق سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی بہت زیادہ مہنگی اور پرتعیش گاڑی جیسے مرسڈیز یا فراری میں وہاں پر جاتے ہیں تو وہ آپ کو ہوٹل کے پھاٹک سے ہی خوش آمدید کہیں گے اور آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے۔ لیکن اگر آپ پرانی استعمال شدہ گاڑی میں ہوں تب کیا ہو؟ پھر تو وہ شاید آپ کو خوش آمدید بھی نہ کہیں اور نہ ہی آپ کے لیے دروازہ کھولیں۔ چاہے آپ ہوٹل کے مہمان ہی کیوں نہ ہوں، ان کا رویہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اس زمین پر آپ کی سیوا آپ کے معاوضے کی مقدار کے مطابق ہوتی ہے اور اچھی سیوا کے لیے آپ کو مزید معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات جب آپ درآمد شدہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کے مقابلے میں جو عام گاڑی پر ہوں آپ کی زیادہ سیوا ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید آپ بہتر معاوضہ ادا کریں گے۔ ان لوگوں کا تصور کیجئے جو فردوس میں جاتے ہیں، انہوں نے خدا کے لیے ایمان سے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن فقط خدا کے کامل فضل کی بدولت وہ جہنم کی سزا سے بچ گئے۔ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ٹھیس پہنچے گی، مجھے پرواہ نہیں ہے، اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجھ سے کیسا سلوک کریں، لیکن جب تک آپ روح میں نہیں آ جاتے آپ کا دل مختلف ہوگا، آپ بے دل ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اس حقیقت کی وجہ سے نجات پا گئے اور فردوس میں ہیں، سدا شکر گزاری کریں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ مانمن کے اراکین خدا کی بادشاہی کے لیے اور دوسری جانوں کے لیے وفاداری اور شکر گزاری سے کام کریں، اس خواہش سے کہ خدا اپنے فضل سے آپ کو بدلہ دے گا۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے